SEER Foundation for the Blind. You're watching One Paper MCQ Service Exam Preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हमारी क्लास जारी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जी ब्रिक्स। BRICS, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक्चुअली 5 बड़े कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो कि तरक्की पजीर दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं, जिसको ग्लोबल साउथ भी कहते हैं। तो ये तंजीम जो है ये इकनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, और डेवलपमेंट और स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन के लिए कायम की गई। तो ब्रिक्स में जो 5 कंट्रीज़ शामिल है वो कौन कौन से हैं? इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, ठीक है। तो हुआ ये था कि 2001 में ब्रिक की इस्तिलाह सबसे पहले एक अमेरिकी मईशतदान जिनका नाम जिम ओनील है, इन्होंने ये ब्रिक सबसे पहले ये इस्तिलाह सबसे पहले इस्तेमाल की। और जिम ओनील के स्पेलिंग आप लिख लें, JIMONEILL, जिम ओनील, ठीक है। तो 2001 में सबसे पहले ब्रिक की इस्तिलाह, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जिम ओनील ने इस्तेमाल की। और इसके बाद फिर 2006 में 4 ममालिक जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल हैं, ये बाकायदा इस पर बातचीत का आगाज़ करते हैं। और उसके बाद फिर 2009 में जाके रशिया में इसका पहला समिट होता है, ब्रिक समिट। और इसके बाद फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो जाता है। तो यूँ ये जो ब्रिक है ये ब्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसका बेसिक पर्पस दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है इसको एक निज़ाम देना था, और मालियाती अदारे जैसा कि IMF और वर्ल्ड बैंक है, इनकी बालादस्ती दुनिया से ख़त्म करना था और उसको चैलेंज करना था, क्योंकि ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक है ये US बेस्ड है। तो एक्चुअली ये US का जो इसमें है उसको चैलेंज करना था, उसकी बालादस्ती को। इनका मकसद अपना एक डेवलपमेंट बैंक और करेंसी सिस्टम तैयार करना था, जैसा कि यूरोपियन यूनियन में होता है। और इसके जो आपस में मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें तिजारत, सरमायाकारी और आपस में कोऑपरेशन को फ़रोग देना इसके बुनियादी मामलों में शामिल था। इसके अलावा आलमी अमन, इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा की जो इस्लाहात हैं उनकी हमायत करना भी शामिल था। ओके, तो इसके जो ब्रिक्स मेंबर्स की बात करें तो असल में तो इसके 5 अरकान थे: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसके बाद 2024 में कुछ नए ममालिक इसमें शामिल हुए, जिसमें ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया और UAE शामिल है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर, इसका मुस्तकिल कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और एक इनका अपना एक बैंक है ब्रिक्स का, उसका नाम आपने याद रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ब्रिक्स का एक अपना ज़ाती बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक्स के नाम से न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये शंघाई, चाइना में मौजूद है, और ये वर्ल्ड बैंक के लेवल पे उन्होंने तैयार किया हुआ है। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये 2014 में जब ब्राज़ील में इसका समिट हो रहा था तो उसके दौरान इसको अमल में लाया गया। इसका मकसद तरक्की पज़ीर ममालिक को इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ कर्ज देना था, ठीक है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स जो ये अहम क्यों है, ठीक है, इसकी क्यों इतनी अहमियत है। तो दुनिया की 42% जो पॉपुलेशन है वो इन ब्रिक्स कंट्रीज़ में शामिल है। दुनिया की GDP का 31% 2024 तक इनके पास था। और दुनिया का 40% ऑयल ब्रिक्स प्लस में, जब इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया, UAE वगैरह शामिल हो गए, तो 40+ जो परसेंट इसमें ऑयल है वो भी इनके पास था। इसके अलावा ज़राअत, अद्वियात, मदनियात इन ममालिक में वाफर मकदार में पाई जाती है। तो इसमें मामला वही है। जो इनके चैलेंजेस की बात करें तो इंडिया, चाइना जो है इनके आपस में जो सरहदी कशीदगी है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हाँ दूसरा ये है कि इन्होंने सोचा था कि यूरोपियन यूनियन की तरह और यूरो की तरह एक अपनी अलग से करेंसी लॉन्च करेंगे, अभी तक वो नहीं बन सकी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है जी G7। G7 क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ 7 इसको बोलते हैं। ये 7 अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक का ग्रुप है जो मिलकर आलमी मईशत, सियासत, सिक्योरिटी, माहौलियात और तरक्की के बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं ये मिलकर करते हैं। तो 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद जापान ने इक़्तिसादी मसाइल पे बातचीत शुरू की। तो 1975 में इसका पहला समिट फ्रांस के सदर की दावत पर होता है।
تو ایکچولی اس وقت 6 ممالک اس میں شامل تھے، یو ایس، یو کے، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان. اور 1976 میں پھر اس میں کینیڈا شامل ہو گیا تو G7 بن گیا. پھر 1997 میں اس میں رشیا شامل ہوتا ہے، اس کو G8 میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر 2014 میں جب رشیا جو ہے وہ کریمیا پہ قبضہ کر لیتا ہے تو رشیا کی رکنیت کو معطل کر دیا جاتا ہے، تو واپس پھر یہ G7 بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے جو پرپز ہے G7 کو وہ یہ ہے کہ عالمی معیشت کو مستحکم رکھنا، مالیاتی، تجارتی اور کرنسی پالیسیوں میں آپس میں کوآرڈینیشن کرنا، اور ڈیموکریسی، ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس اور رول آف لاء کا تحفظ کرنا، انوائرمنٹ خاص طور پر کلائمیٹ چینج کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنا، سائبر سیکیورٹی، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے اس طرح کے معاملات کے اوپر آپس میں مل کے مشترکہ پالیسیز بنانا. ٹھیک ہے، اور دیگر تنظیموں جیسے UN ہے، IMF ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اس طرح کی تنظیموں کے ساتھ کوآپریشن کرنا. تو G7 کے ممبرز کی بات کریں تو ہمارے پاس اس میں جو ممبرز ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، جس کا کیپٹل سٹی جو واشنگٹن DC ہے، $، اس کی کرنسی چلتی ہے. اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم ہے، لندن اس کا کیپٹل ہے، پاؤنڈ اسٹرلنگ ان کی کرنسی ہے. اس کے بعد فرانس آتا ہے، فرانس کا کیپٹل پیرس ہے، یہاں پہ یورو کرنسی چلتی ہے. جرمنی کا کیپٹل برلن ہے، یہاں پہ بھی یورو کرنسی چلتی ہے. اٹلی کا کیپٹل روم سٹی ہے، یہاں پہ بھی یورو کرنسی چلتی ہے. جاپان کا کیپٹل سٹی ٹوکیو ہے، یہاں پہ ین کرنسی چلتی ہے. اور کینیڈا کا کیپٹل اوٹوا ہے، یہاں پہ کینیڈین ڈالر چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی کوئی مستقل پرماننٹ ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. ہر سال سمٹ کسی ایک ممبر ملک میں ہوتی ہے اور صدارت اس طرح سے گھومتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اگر اس کی عالمی طاقت کا کچھ اندازہ لگائیں تو عالمی GDP کا 43% سے زائد ان کے پاس ہے. تجارت جو تجارت کے اوپر کنٹرول ہے وہ 50% سے زیادہ ان کے پاس ہے. اور مالیاتی ادارے جیسے کہ ورلڈ بینک، IMF، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن وغیرہ، ان کے اوپر ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہوتا ہے. ٹیک جائنٹس کی بات کریں، گوگل، امیزون، میٹا، ایپل، مائکروسافٹ، سب ان ممالک کے پاس ہے. اور ان کا آپس میں ایک فوجی اتحاد نیٹو جو ہے، اس کے تمام بانی ممالک بھی اس کا پارٹ ہیں. تو یوں جو گریٹ 7 ہے یہ ایک بڑا پر اثر اور ایک طاقتور گروپ ہے دنیا میں، اور بڑی ایک اس کا امپیکٹ ہے دنیا میں. اس کے بعد اس پہ کچھ تنقید بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ یہ ایکچولی جو ہے وہ امیر ملکوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور ان کے مفاد میں جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ترقی پذیر ممالک اس میں نمائندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ UN اور G20 کی طرح انکلوسیو نہیں ہے. اس کے علاوہ روس اور چین بھی اس سے باہر ہے، اس لیے اسے عالمی سعود اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، گلوبل سعود اس کو اتنا وہ نہیں مانتا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی G20. یہ کیا ہے؟ یہ گروپ آف 20. یہ بھی ایک بین الاقوامی فورم ہے جہاں دنیا کی بڑی معیشتیں 20 ممالک جو بیٹھ کر عالمی معیشت، مالی استحکام، تجارت، توانائی، ترقی اور ماحولیاتی تبدیلی پر بات چیت کرتے ہیں. تو یہ کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک فورم ہے. ٹھیک ہے، کوئی مستقل رکنیت، سیکریٹریٹ یا کوئی مادہ نہیں ہے، یہ ایک فورم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے 1997 اور 1999 میں جو ایشین مالیاتی بحران ہے اس نے دنیا کو ہلا دیا. تو پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ G7 جو ہے وہ 99 کی طرح گروپ بنایا جائے. اور پھر اس کے بعد پھر 16 دسمبر 1999 میں G20 کی پہلی ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ جرمنی کے شہر برلن میں اس کو کروایا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر 2008 کا جو گلوبل فائنانشیل کرائسس تھا اس میں پھر اس میں مزید اس کے اوپر پہ کام کیا جاتا ہے. G20 کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ عالمی معیشت میں استحکام لانا، مالیاتی نظام کی ریگولیشن، اور اس کے علاوہ بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینا، اور IMF، ورلڈ بینک جیسے جو ادارے ہیں ان میں اصلاحات لے کے آنا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، ماحولیاتی تبدیلی. ٹھیک ہے، اور ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں کوپریشن، یہ اس کے بنیادی پرپز میں شامل ہے. تو اس کے جو ممبر کنٹریز ہیں اس میں ہمارے پاس ارجنٹینا ہے، آسٹریلیا ہے، برازیل، کینیڈا، چائنا، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، میکسیکو، رشیا، سعودی عربیہ، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ کوریا، ٹرکی، UK، USA، یورپین یونین، اور اب افریقن یونین بھی اس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں 19 ممالک ہیں اور 2 اس میں یونینز ہیں.
ایک یورپین یونین ہے، ایک ہمارے پاس افریقن یونین ہے. تو اس کا بھی کوئی پرماننٹ ہیڈ کوارٹر نہیں ہوتا. ہر سال اس کی جو پریزیڈنسی ہے وہ گھومتی ہے ممبر کنٹریز میں، ہر سال سمیٹ مختلف ملکوں میں ہوتی ہے. اور 2023 میں اس کی جو صدارت تھی وہ انڈیا کے پاس تھی. وہاں پہ بڑا مشہور نعرہ تھا، ون ارتھ ون فیملی اینڈ ون فیوچر. تو اس میں جو اہم فیصلے G20 نے ابھی تک کیے ہیں، اس میں یہ تھا کہ 2008 کا جو عالمی مالیاتی بحران تھا اس کا حل یہ لے کر آئے. 2009 میں IMF میں اصلاحات لے کر آئے. 2015 میں انہوں نے کلائمیٹ ایجنڈا کو بھی شامل کیا اپنے اس میں. اور 2020 میں کووڈ-19 رسپانس کوآرڈینیشن قائم کیا گیا. اور 2023 میں جب انڈیا میں اس کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں پہ افریقن یونین کو بھی اس میں شامل کیا گیا، جس سے یہ زیادہ انکلوسیو ہو گیا. ٹھیک ہے، تو افریقن یونین کیا ہے؟ افریقن یونین افریقی اتحاد ایک بین الاقوامی سیاسی، اقتصادی، دفاعی اتحاد ہے جو پوری افریقہ کو ایک ساتھ جوڑتا ہے. جس طرح سے یورپ کے لیے یورپی یونین ہے، ویسے ہی افریقہ کے لیے افریقن یونین ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی اگر ہسٹوریکل اس کا پس منظر دیکھیں تو 1963 میں ایک آرگنائزیشن بنتی ہے، آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی. ٹھیک ہے، تو 1963 میں یہ بنی. تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ اس پہ چلتی آئی. 2002 میں اس آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی کو ختم کر کے افریقن یونین نام کا ایک ادارہ بنایا گیا. اور اس کی تاریخ آپ یاد رکھیں، 9 جولائی 2002 میں ساؤتھ افریقہ کے سٹی ڈربن میں اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. DURBAN ساؤتھ افریقہ کے سٹی میں. یہ پیپر میں اس نے پوچھا ہوا ہے کہ افریقن یونین جو ہے اس کے جو قیام ہے وہ کس سٹی میں عمل میں لایا گیا. تو 2002 میں ڈربن ساؤتھ افریقہ میں اس کا قیام عمل میں آیا. تو اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ پین افریقنزم، یعنی کہ افریقی اقوام کا اتحاد. تو اس کے بعد پھر اس کے مقصد یہی تھا کہ افریقہ کے تمام ممالک کو آپس میں یونائٹڈ کرنا، باہمی امن، سلامتی اور آپس میں استحکام لے کر آنا، مشترکہ اقتصادی ترقی کے لیے کام کرنا، آپس کے جو تنازعات ہیں ان کا پرامن حل نکالنا. اور اس کے علاوہ ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور رول آف لاء کے اوپر کام کرنا. سائنس، ٹیکنالوجی اور ایگریکلچر میں آپس میں کوآپریشن کرنا. تو اس کے جو ممبر کنٹریز ہیں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پوچھتا ہوتا ہے پیپر میں. تو اس کے 55 رکن ممالک ہیں افریقن یونین کے. 55 ممبر کنٹریز ہیں، پورے بر اعظم افریقہ سے ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں موروکو نے اس کو 1984 میں چھوڑ دیا تھا، لیکن 2017 میں دوبارہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر آپ نے یاد رکھنا ہے ایڈس ابابا، ADIS یہ ایتھیوپیا کا کیپٹل سٹی ہے. تو افریقن یونین کا ہیڈ کوارٹر بھی ایڈس ابابا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کس بلڈنگ میں ہے؟ اس بلڈنگ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے افریقن یونین کانفرنس سینٹر اینڈ آفس کمپلیکس. چین نے یہ بلڈنگ جو ہے وہ تحفے میں دی تھی افریقن یونین کو 2012 میں. ٹھیک ہے، تو اوکے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چیئر پرسن آف دا افریقن یونین کمیشن. ٹھیک ہے، افریقن یونین کمیشن کے جو چیئر پرسن تھے فرسٹ الفا عمر کنارے تھے. یہ مالی سے بلانگ کرتے تھے، 2002 سے 2008 تک یہ رہے. تو یہ افریقن یونین کمیشن کے پہلے سربراہ تھے. ٹھیک ہے، جیسے UN میں سیکریٹریٹ ہوتا ہے اس طرح اس کا یہ ادارہ ہے. اور جو ابھی کرنٹ چیئر پرسن آف دا افریقن یونین کمیشن ہے اس کا نام موسیٰ فقی محمد ہے. موسیٰ فقی محمد یہ چارٹ سے بلانگ کرتے ہیں. 2017 سے اب تک یہی چیئرمین دوبارہ منتخب ہوئے تھے. تو اس میں یہ جو اس کا جو پولیٹیکل ایک ہوتا ہے افریقن چیئر پرسن آف دا افریقن یونین کمیشن، اور ایک چیئر پرسن آف دا افریقن یونین ہوتا ہے. یہ اس کا پولیٹیکل ہیڈ ہوتا ہے. تو اس کا جو پولیٹیکل ہیڈ ہے اس کا نام جی محمد اولاد غزنوی ہے. OULDGHAZOUANI. یہ مارٹینس سے بلانگ کرتے ہیں. 2024 میں یہ منتخب ہوئے تھے. تو اس میں چیئر پرسن آف دا افریقن یونین جو ہے یہ روٹیشنل بیس ہے، ہر سال یہ گھومتی ہے. لیکن جو چیئر پرسن آف دا افریقن یونین کمیشن ہے یہ مستقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکریٹری ٹائپ ہوتا ہے، یہ مستقل سربراہ ہوتا ہے اس کا. تو اس میں اس کے کچھ ذیلی ادارے بھی آتے ہیں افریقن یونین میں، جیسے افریقن یونین کمیشن ہے. یہ انتظامیہ میں آتا ہے، پالیسیز بنانے والا ادارہ ہے. اور اس کے علاوہ اس کی اسمبلی آف دا یونین ہے. ٹھیک ہے، تمام کنٹریز کی اسمبلی ہوتی ہے، جیسے جنرل اسمبلی ہوتی ہے اس کی طرح کی. اس کے علاوہ اس کی پیس اینڈ سیکورٹی کونسل ہے. ٹھیک ہے، افریقی سلامتی کا ذمہ دار. پین افریقن پارلیمنٹ ہے، قانون سازی اور عوامی آواز کے اوپر یہ کام کرتے ہیں. اور افریقن کورٹ آن ہیومن رائٹس اینڈ پیپلز رائٹس ہے. اس کے علاوہ NEPAD یعنی کہ نیو پارٹنرشپ فار افریقن ڈیولپمنٹ. یہ کچھ ذیلی ادارے ہیں اس کے جی افریقن یونین کے. تو اس میں اس کے
انہوں نے ایک اپنا فوجی تعاون بھی بنایا ہوا ہے، فوجی اتحاد بنایا ہوا ہے افریقن اسٹینڈ بائی فورس کے نام سے، ASF افریقن اسٹینڈ بائی فورس۔ اس کے علاوہ AFCFTA یعنی کہ افریقن کانٹیننٹل فری ٹریڈ ایریا، یہ دنیا کی سب سے بڑی فری ٹریڈ زون ہے بائی نمبر آف کنٹریز اگر بات کی جائے تو۔ اس کے علاوہ ان کی افریقن اسپیس اسٹریٹجی بھی ہے، اور کووڈ-19 رسپانس تھرو افریقن CDC، تو یہ ان کے کچھ ان کے اقدامات رہے ہیں۔ اور پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے چونکہ ہم افریقہ میں نہیں ہیں، ایشیا میں ہیں، لیکن آبزرور اسٹیٹس افریقن یونین کا ہم رکھتے ہیں۔ اکثر افریقن یونین کے سمٹس میں ہمیں ایز اے گیسٹ مدعو کیا جاتا ہے۔ تو اس کی اگر دیکھا جائے افریقن یونین کی اہمیت، آپ دیکھیں اس میں ممالک کی اتنے 55 کنٹریز ہیں، لیکن ان کی جو GDP کی بات کریں تو اوور آل صرف 3.1 ٹریلین GDP ہے۔ ادھر جو گیٹ 7 تھے وہاں پہ صرف 7 کنٹریز ہیں اور GDP 43% ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 1.4 بلین جو ہے یہ افریقن یونین کے پاس ہے، اور یہاں پہ 2000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور UN میں ان کی ووٹ جو 25% سے زیادہ ہیں، اوکے، کیونکہ 55 کنٹریز ہیں۔ افریقن یونین 2023 میں نیو دہلی کے سمٹ کے دوران G20 کا بھی پارٹ بنا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے GCC، یہ گلف کوپریشن کونسل، ٹھیک ہے۔ تو گلف کوپریشن کونسل جو ہے یہ عرب ممالک کی ایک علاقائی تنظیم ہے، جو کہ گلف ریجن جو کہ اس کے کنٹریز ہیں ان کے درمیان آپس میں ان کی جو معاشی، سیکیورٹی، سیاسی اور ثقافتی جو ان کا آپس میں تعاون ہے اس کو فروغ دیتی ہے۔ تو اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ 25 مئی 1981 میں، ٹھیک ہے۔ GCC کا قیام پیپر میں پوچھا ہوا ہے اس نے، 25 مئی 1981 میں آیا۔ تو یہ ریاض جو سعودی عرب کا کیپٹل ہے وہاں پہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ ایک علاقائی اتحاد تھا ایران عراق کی جنگ کے بعد آپس میں دفاعی تعاون کے لیے، اور آپس میں معاشی اور مشترکہ پالیسی سازی کے لیے اس کو بنایا گیا۔ تو اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ریاض سعودی عربیہ ہے۔ اس کے ممبر کنٹریز کتنے ہیں؟ اس میں 6 کنٹریز شامل ہیں GCC میں، سعودی عربیہ ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر، UAE اور عمان، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یمن جو ہے وہ اس کا رکن نہیں ہے، لیکن البتہ کچھ معاملات میں ایز اے پارٹنر اس کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن اس کا پرماننٹ ممبر نہیں ہے یمن۔ تو اس کا مین پرپز وہی ہے مشترکہ دفاعی پالیسی، جوائنٹ ملٹری اینڈ سیکورٹی کوپریشن، ٹھیک ہے، اور اکنامک انٹیگریشن، فری ٹریڈ، کسٹم یونین، کامن مارکیٹ کے لیے اس کو بنایا گیا۔ اس کے علاوہ کلچرل اینڈ ایجوکیشنل ایکسچینج کے لیے، ٹھیک ہے، اور کوشش کی گئی کہ اس کی بھی سنگل کرنسی پلان بنایا جائے، لیکن ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ اس کے کچھ ذیلی ادارے ہیں، ان کی سپریم کونسل ہے، سب سے اعلیٰ ادارہ ہے، اس میں اس کے جو کنٹریز کے سربراہان ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ منسٹریل کونسل ہے، وزرائے خارجہ پر مشتمل ہے، پالیسیز پہ عمل درآمد کروایا جاتا ہے۔ سیکریٹریٹ جنرل ہے انتظامی معاملات کے لیے، اور GCC کنسلٹیٹیو اتھارٹی ہے کہ یہاں پہ ماہرین کی رائے لی جاتی ہے، مشورہ اور پالیسی گائیڈنس لی جاتی ہے۔ تو اس کے موجودہ سیکرٹری جنرل کی بات کریں تو ان کا نام جاسم محمد البداوی ہے، ان کا سپیلنگ آپ لکھ لیں JASEM محمد البداوی، الBUDAIWI، کویت سے بلانگ کرتے ہیں، اور 2023 میں یہ اس کے سیکرٹری جنرل بنے تھے 2026 تک، اور یہ جو ایک ہے یہ رینیویبل عہدہ ہے۔ تو اس کے اہم انیشیٹیوز کی بات کریں تو انہوں نے ایک پیننسولا شیلڈ فورس کے نام سے ایک فوجی اتحاد بنایا ہوا ہے۔ GCC ریلوے پروجیکٹ ہے کہ تمام کنٹریز 6 کنٹریز کو ریلوے کے ذریعے آپس میں جوڑا جائے، اور GCC کامن مارکیٹ ہے کاروباری آسانی اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے، اور یونیفائڈ ویزا پروپوزل جن کے جیسے شینگن ویزا ہے نا، جس طرح یورپ کے تمام کنٹریز ویزا فری ایک دوسرے میں ٹریول کر سکتے ہیں، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو اوکے، اس کو آپ ان کنٹریز کو کے لیے ایک نیمونک آپ ذہن میں رکھیں، اسکویبو، SQUABO، اسکویبو۔ تو اس کو اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں 6 کوئک یونائٹڈ عرب بردرز آرگنائزیشن، 6 کوئک یونائٹڈ عرب بردرز آرگنائزیشن۔ S کے S سے سعودی عربیہ، کوئک کے Q سے قطر، یونائٹڈ کے U سے UAE، عرب سے البحرین، ٹھیک ہے، اور بردر سے بحرین، اور او سے عمان ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 کنٹریز ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے، اوکے جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس AIIB، یعنی کہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک۔
تو یہ ایشیا میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ فراہم کرتا ہے، جیسا کہ سڑکیں، پل، بجلی۔ اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ پیپر میں پوچھا ہوا ہے 2016 میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کو بنایا گیا۔ ہیڈ کوارٹر اس کا بیجنگ چائنا میں ہے، اور اس کے پریزیڈنٹ جو ہیں موجودہ، ان کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، جن لکون، JINLIQUN، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کتنے کنٹریز شامل ہیں؟ تو اس میں 109 سے زیادہ کنٹریز اس میں شامل ہیں، اور 2015 میں ایک ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک آرٹیکلز آف اگریمنٹ کے ذریعے 2015 میں اس کو بنایا گیا، پھر 2016 میں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بنیاد جو ہے 2016 میں رکھی گئی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ADB، ایشین ڈیولپمنٹ بینک۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ایشیائی ممالک کی معاشی ترقی اور غربت ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 1966 میں ایک معاہدہ کیا گیا ADB چارٹر 1965 میں، اس کی بنیاد پر 1966 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر منیلا فلپین ہے، اور اس کے جو ممبر کنٹریز ہیں وہ 68 ہیں، اور اس کے موجودہ جو صدر ہیں اس کا نام مساتاسگو اساکاوا ہے، MASATSUGUASAKAWA، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس IMF کی فل فارم ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے یہ ایک عالمی ادارہ ہے، عالمی مالی استحکام، کرنسی کی شرح اور قرضے فراہم کرنا اس کا کام ہے، اور بیٹن ووڈز اگریمنٹ کے ذریعے 1944 میں 1944 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن DC امریکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے موجودہ MD جو ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر کریسٹلینا جارجیوا اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، بلغاریہ سے بلانگ کرتے ہیں، KRISTALINA کریسٹلینا، GEORGIEVA، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ممبر کنٹریز کی بات کریں تو 190 اس کے ممبر کنٹریز ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو ورلڈ بینک۔ ورلڈ بینک کا کام ایک ادارہ ہے، ترقی پذیر اور ممالک کو انفراسٹرکچر کے لیے قرضے اور ٹیکنیکل ہیلپ کرتے ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ IMF کے ساتھ ہی 1944 میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی واشنگٹن DC ہے۔ اور اس کے پریزیڈنٹ کی بات کریں تو اجے بنگا انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں۔ اجے بنگا انڈین امریکن ہے ایک، اجے بنگا، تو یہ اس کے صدر ہیں 2025 میں۔ اس کے ممبر کنٹریز کی تعداد 189 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یونیسیف۔ یونیسیف کیا ہے جی؟ یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ یونیسیف کی فل فارم ہے، یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ۔ تو یہ اقوام متحدہ کا بچوں کا ایک فلاحی ادارہ ہے، بچوں کی صحت، تعلیم، غذا اور تحفظ پہ کام کیا جاتا ہے۔ تو UN نے جنرل اسمبلی کی ریزولوشن کے اوپر 1946 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ نیو یارک امریکہ میں ہے، اور UN کے جتنے بھی کنٹریز ہیں تمام اس کے ممبر ہیں، اور اس کے جو موجودہ سربراہ ہیں کیتھرین رسل اس کے موجودہ سربراہ ہیں، CATHERINERUSSEL، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ عالمی ادارہ صحت ہے، عالمی صحت کے مسائل پر رہنمائی اور تعاون فراہم کرنا اس کا کام ہے۔ اور 1946 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کنسٹیٹیوشن بنایا گیا، تو اس کی بنیاد پہ پھر 1948 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور اس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ اب ٹیڈرس ادھینوم گیبریئیسس، یہ نام یہ پیپر میں بھی آیا ہوا ہے ان کا نام، تو یہ آپ اس کا اسپیلنگ لکھ لیں، TEDROS، ٹیڈرس، ADHANOM، ایڈانوم، GHEBREYESUS، ٹھیک ہے، گیبریئس۔ تو یہ اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور اس کے ممبر کنٹریز کی تعداد 194 ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی ہمارے پاس آتا ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO۔ تو یہ مزدوروں کے حقوق، کام کے حالات اور تنخواہوں کے لیے پالیسی مرتب کرتا ہے۔ اس کا قیام ٹریٹی آف ورسائیز جو کہ 1919 کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور لیگ آف نیشنز کے ساتھ بھی یہ بنتا ہے۔ 1919 میں اس کا قیام عمل میں آیا، ہیڈ کوارٹر اس کا جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہے،
اور اس کے جو ممبر کنٹریز ہیں وہ 187 ہے. اس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہے وہ گلبرٹ ہانگبو ہے. ٹھیک ہے, گلبرٹ ہانگبو, GILBERTHOUNGBO. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ICRC. ICRC جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا تعارف یہ ہے جی کہ جنگ میں زخمی اور جو قیدی ہوتے ہیں ان کی مدد فراہم کی جاتی ہے. تو جنیوا کنونشنز کے 1863 میں اس کا قیام عمل میں آتا ہے. ہیڈ کوارٹر اس کا جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہے. اور اس کے ممبر جو ہے وہ کوئی ممبر کنٹریز ہیں, اسٹیٹس نہیں ہے. یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ ایک نیوٹرل ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے. تو تمام کنٹریز سے اس کے ممبرز موجود ہوتے ہیں. اوکے, اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, اس کا فل فارم یاد رکھنی ہے, قیام کب عمل میں آیا. ٹھیک ہے. اور ان کے موجودہ جو پریزیڈنٹ ہے میری پوجارک ایگر, یہ ان کا نام ہے جی. MIRJANASPOLJARICEGGER. ٹھیک ہے, تو یہ 2025 میں اس کے پریزیڈنٹ ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے یونیسکو, یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, تو تعلیم, سائنس, ثقافت اور ورثہ کے تحفظ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. 1945 میں یونیسکو کانسٹیٹیوشن کا معاہدہ تحریر کیا گیا, تو 1945 میں اس کا قیام عمل میں آیا. اس کا ہیڈ کوارٹر آپ نے یاد رکھنا ہے, پیپر میں پوچھا جاتا ہے, پیرس اس کا ہیڈ کوارٹر ہے, جو کہ فرانس کا کیپٹل ہے. اس کے ممبر کنٹریز کی تعداد 194 ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے جو موجودہ ڈائریکٹر جنرل ہے وہ اڈورے ازولو ہے. ٹھیک ہے, اڈورے ازولے, AUDREYAZOULAY. ٹھیک ہے, تو 194 اس کے ممبر کنٹریز ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس IAEA, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی. ٹھیک ہے, تو ایٹمی توانائی کا پرامن استعمال اور ایٹمی ہتھیاروں پر کنٹرول کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور ایک معاہدہ تحریر کیا گیا تھا IAEA اسٹیٹیوٹ 1956. اس کی بنیاد پہ پھر 1957 میں اس کا قیام عمل میں آتا ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر اپنے یاد رکھنا ہے, ویانا, آسٹریا اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور اس کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل جو ہے, ان کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے, پیپر میں پوچھا ہوا ہے, رفیل گروسی, RAFAELGROSSI, اور 177 اس کے ممبر کنٹریز ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی ایمنسٹی انٹرنیشنل. ٹھیک ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ انسانی حقوق کے تحفظ کی ایک عالمی تنظیم ہے. پیٹر بینسن نے 1961 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا. پیٹر بینسن وہ بندہ تھا جس نے اس کا فاؤنڈنگ فادرز میں شامل ہے. 1961 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا. تو اس کا ہیڈ کوارٹر پیپر میں پوچھا ہوا ہے. پیٹر بینسن کا نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ لندن ہے, UK. تو پیٹر بینسن ہی اس کے پہلے سربراہ تھے. اور جو موجودہ اس کے سربراہ ہے وہ ایگنیس کارل مارڈ ہے, AGNESCALLAMARD. تو اس کے ممبر جو ہے وہ 150 کنٹریز سے زیادہ جو ہے وہ اس کے ممبرز ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کامن ویلتھ آف نیشنز. ٹھیک ہے, جس کو دولت مشترکہ بھی کہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ جو برطانیہ سے آزاد ہوئی کالونیز تھی, ان ممالک کا آپس میں اتحاد ہے. تو اس کا قیام جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا تھا, اسٹیٹیوٹ آف ویسٹ منسٹر 1931 میں. تو اس کے اوپر اس کا قیام عمل میں لایا گیا. اس کا ہیڈ کوارٹر پوچھتا ہوتا ہے لندن, UK اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. موجودہ سربراہ, اس کا سربراہ جو برٹش منارک ہوتا ہے وہ اس کا سربراہ ہوتا ہے. تو موجودہ جو برٹش منارک ہے چارلز 3, یہ اس کے سربراہ ہے. 56 کنٹریز اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, کامن ویلتھ آف نیشنز میں 56 کنٹریز شامل ہیں. تو اس کو پھر 1949 میں لندن ڈکلیریشن کے ذریعے سے اس کو رینیو کیا گیا, کیونکہ اس میں کچھ نئی کنٹریز بھی آزاد ہوئے تھے, جیسے پاکستان, انڈیا, میانمار وغیرہ, سری لنکا وغیرہ. تو وہ بھی اس میں بھی شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی APEC. ٹھیک ہے, ایشیا پیسیفک اکنامک کوپریشن. یہ کیا ہے؟ یہ ایک آزاد تجارتی پالیسیز اور معیشتوں کا تعاون کے لیے یہ بنایا گیا ہے. اس کا قیام 1989 میں عمل میں آئی ہے. پیپر میں اس نے پوچھا ہوا ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سنگاپور ہے. ٹھیک ہے, اور ممبر کنٹریز اس کے 21 ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں.
اور اس کے جو موجودہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ریبیکا سزاماریا ہے، ٹھیک ہے، ریبیکا سزاماریا، REBECASTAMARIA، ٹھیک ہے، یہ اس کے کرنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ اور نیکسٹ ہے جی ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ۔ تو یہ ایک جنگی جرائم، نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم پر مقدمہ، اس طرح کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ تو روم اسٹیٹیوٹ ایک معاہدہ ہوا تھا 1998 میں، اس کی بنیاد پہ پھر 2002 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر آپ نے یاد رکھنا ہے دی ہیگ، نیدرلینڈس میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اور اس کے جو ممبر کنٹریز ہیں وہ 123 ہیں۔ اور اس کے جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے پوئٹر ہوفمینسکی، ٹھیک ہے، پوئٹر ہوفمینسکی اس کے کرنٹ پریزیڈنٹ ہے، PIOTRHOFMANSKI، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ہے جی، IOC انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی۔ یہ اس کا قیام 1894 میں عمل میں لایا گیا جب ایتھنز میں ماڈرن اولمپکس کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر پیپر میں پوچھا ہوا ہے لوزان، سوئٹزرلینڈ کا ایک سٹی ہے لوزان، یہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو اس کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے تھامس بیک ان کا نام ہے، THOMASBACH، ٹھیک ہے۔ تو نیشنل اولمپک کمیٹی کے ممبران جو وہ 100 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، 100 سے زیادہ اس کے ممبران ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی OPCW، آرگنائزیشن فار دا پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنس، کہ کیمیکل ویپنس پر پابندی کی ایک تنظیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیمیکل جو ویپنز ہیں ان کے خاتمے کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ اور 1997 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر بھی دا ہیگ، نیدرلینڈز ہیں۔ اس کو جو ڈائریکٹر جنرل ہے وہ فرناندو ایریاز ہیں، فرناندو ایریاز، FERNANDOARIAS، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو ممبر کنٹریز ہیں وہ 193 ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی فیفا، فیڈریشن انٹرنیشنل دی فٹ بال ایسوسیشن، ٹھیک ہے جی، فیڈریشن انٹرنیشنل دی فٹ بال ایسوسیشن، یہ ایک بین الاقوامی فٹ بال سوکر کی ایک عالمی تنظیم ہے۔ تو عالمی سطح پر فٹ بال کے مقابلے کرواتی ہے، ایسے فیفا ورلڈ کپ ہوتا ہے۔ تو اس کا قیام 1904 میں عمل میں لایا گیا، ٹھیک ہے، 1904 میں۔ زیورخ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، سوئٹزرلینڈ کا علاقہ زیورخ، ZURICH، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو اس کے جو موجودہ صدر ہے گیانی انفانٹینو، ٹھیک ہے، گیانی انفانٹینو، GIANNINFANTINO۔ تو اس کے جو ممبرز ہیں اس کی تعداد 211 ہے، ٹھیک ہے، 211 اس کے ممبرز ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر، WWF۔ تو یہ جو ہے یہ قدرتی حیات کے تحفظ کی تنظیم ہے۔ تو جانوروں، درختوں، انوائرمنٹ تمام کا تحفظ ان کا کام ہے۔ 1961 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اپنے یاد رکھنا گلینڈ، GLAND، سوئٹزرلینڈ، ٹھیک ہے، سوئٹزرلینڈ کا ایک سٹی ہے گلینڈ۔ تو یہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو اس کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے کرسٹن سوجٹ، اس کے کرنٹ CEO ہیں۔ تو CRISTENSCHUIJT، ٹھیک ہے۔ تو 100 سے زیادہ اس کے بھی ممبرز ہیں، گلوبل آفسز ہیں اس کے پوری دنیا میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی ICC کرکٹ کونسل، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل۔ تو بین الاقوامی کرکٹ کی ایک کونسل ہے۔ تو ان کا کام عالمی کرکٹ کے قواعد بنانا، مقابلے کروانا، ورلڈ کپس جو ہوتے ہیں، اور انتظامی سربراہی کرتی ہے۔ تو اس کا قیام جی امپیریل کرکٹ کانفرنس چارٹر 1909 میں عمل میں لایا گیا، ٹھیک ہے، امپیریل کرکٹ کانفرنس چارٹر 1909۔ اس کے بعد اس کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اس سے پہلے 1878 میں کرکٹ کا پہلا مقابلہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا گیا، تو وہاں سے بھی کرکٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ممبرشپ 108 ممالک کے پاس ہے، جس میں 96 کنٹریز ایسے جن کے پاس فل ممبرمنٹ، جو اس کے فل ممبرز ہیں، اور 12 کنٹریز ایسے ہیں جس کے پاس ایسوسیٹ ممبرشپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مقصد جو کرکٹ کی ترقی، قانون سازی، انٹرنیشنل ٹورنامنٹس آرگنائز کروانا۔ تو اس کا ہیڈ کوارٹر اس پیپر میں پوچھا ہوا ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ دبئی UAE میں ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے جو موجودہ صدر ہیں وہ جے شاہ ہیں، انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. اوکے، اللہ حافظ. Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org, blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.